मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ और मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटकई साउथ वजीरिस्तान एजेंसी। ये जो आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये फौजी ऑपरेशन के दौरान बकौल फौज के उन्होंने ये घर अस्करियत पसंदों के ठिकाने थे जिनको तबाह किया है। आज प्रोग्राम रिपोर्टर में हम आपको बताएंगे कि साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में आज क्या हालात हैं, यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं कि नहीं, लोगों के क्या हालात हैं। वो लोग जिनके घर यहाँ पे तबाह हो गए, जिन्होंने नकल मकानी की, वो वापस आ रहे हैं, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है, ज़िंदगी के हालात कैसे हैं। और इससे पहले जब फौजी ऑपरेशन हुआ उससे पहले क्या हालात थे, कौन कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे थे। ये कोटकई है। कोटकई हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद का गढ़ था। हकीमुल्लाह महसूद का गांव है ये, यहाँ पे वो रहता था, लेकिन अब किसी और हाइडिंग प्लेस पे है। अभी चलते हैं, आपको प्रोग्राम रिपोर्टर में बताते हैं कि साउथ वजीरिस्तान एजेंसी में आज क्या हालात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंदोला हेलीपोर्ट पर और आप यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स अपनी रिफ्यूलिंग के लिए भी रुकते हैं, इसको एज एन ऑपरेशनल बेस भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इस साइड पे देख सकें तो आपको मूवमेंट नज़र आएगी, फ़ौज की कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, फ़ौजी भी जा रहे हैं। और जिस बिल्डिंग के सामने से ये लोग जा रहे हैं ये जंदोला फोर्ट है। अब हम जंदोला से इस सड़क पे आ गए हैं जो वाना तक जाती है, और अगर आपको हम दिखा सकें तो इसी सड़क पे जाते हुए आगे दाएं तरफ मुड़ेंगे तो 75 किलोमीटर के फासले पे वाना है। और अब हम इस फौजी गाड़ी में जंदोला फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो फौजी अफसरान हैं उनसे बात करें। ब्रिगेडियर वाइस साहब, जनूबी वजीरिस्तान में क्या हो रहा है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ऑपरेशंस के अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं और हम एक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जो तरक्की और बहाली का मरहला है। पिछले 6 महीनों में यहाँ जनूबी वजीरिस्तान के तकरीबन 20-25% इलाका उसमें मुतासरीन की वापसी मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद है कि इसी महीने में चौथे मरहले की वापसी भी हो जाएगी, जिसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार फैमिलीज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में वापस आएंगी। अब बहाली और मनसूबाबंदी जो है हमने की है उसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, वो एक बड़ी मरबूत हिकमत अमली के तहत है, जिसमें सड़कों, पुलों और जो सुरंगों को चौड़ा करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं कि इनको अफ़गानिस्तान के साथ थर्ड ट्रेड कॉरिडोर के साथ भी लिंक किया जाए। इस सिलसिले में 210 किलोमीटर्स की सड़कें तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं और उनकी तामीर हो चुकी है। ब्रिगेडियर साहब, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं आपको इतने सारे काम करने के लिए? चैलेंजेस मेरे ख्याल में इसका कुछ हिस्सा इसका बाजी के साथ है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बहुत अरसा से वो तरक्की, कौमी तरक्की या इलाकाई तरक्की से महरूम रहे हैं
اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی تعمیر جب تک نہیں کی جائے گی تو بہت بہتر آپ ایک خوشحال وزیرستان کی ضمانت نہیں دے سکتے. تو میں یہ کہوں گا کہ اسکریچ سے تمام پروجیکٹس کو کہیں شروع کیا جا رہا ہے. تو سب سے بڑے پروجیکٹس جو ہے ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تمام کے لیے ایک نیشنل سپورٹ کے ساتھ ہم ان تمام پروجیکٹس کو شروع کر سکیں اور مکمل کر سکیں جو ضمانت ہوں یہاں کی اقتصادی اور تعلیمی ترقی کی. بریگیڈ صاحب، جب آپ لوگ یہاں جنوبی وزیرستان میں آئے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ جو فرسٹ فیز آپ نے کہا ابھی سیکنڈ فیز چل رہا ہے، ریہیبلیٹیشن ڈیولپمنٹ، فرسٹ فیز کیا تھا؟ آپریشنز کے حالات جو تھے وہ انتہائی مشکل تھے. ہماری جو حکومت کی جو مکمل ریٹ تھی وہ ختم ہو چکی تھی. پولیٹیکل انتظامیہ چاہے وہ ایف آر کی ہو یا وزیرستان کی ہو وہ بالکل نان ایگزسٹنس ہو چکی تھی. جو اکثریت پسند ہیں ان کا مختلف علاقوں پہ نہ صرف قبضہ تھا مگر لوگوں کو ان میں بہت سی رہنے میں بھی مشکلات تھیں. اور اس کے علاوہ جو وار ویجنگ میٹیریل یا ایکسپلوسو وہ استعمال کرتے تھے وہ اتنا لیتھل تھا کہ یہاں کسی قسم کی حکومت کی جو عمل داخلی جو تھا یا ریٹ تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. سو ان حالات کے اندر اس آپریشنز کو جسے آپریشن راہ نجات کہا جاتا ہے اس کا آغاز کیا. بریگیڈ صاحب، کسی بھی ملٹری آپریشن کا سکسیس ہوتا ہے اس کی سسٹینیبلٹی کہ اس طرح کے حالات دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے کیا گارنٹیز ہیں؟ اس ملٹری آپریشن تو سپیس پیدا کرتے ہیں اور جو یقیناً میں سمجھتا ہوں پیدا کی جا چکی ہے اور یہ سب سے اہم ہدف تھا ہمارے آپریشنز کا. اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی کی جو آپ نے بات کی ہے تو انشاءاللہ ود نیشنل سپورٹ وہ سسٹینیبلٹی جو ایجوکیشن میں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہے، صحت کی سہولیات میں ہے اور پائیدار ترقی میں ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ قبائل اور پاکستانی اپنے لیے ایک بہتر مستقبل کا انتخاب کریں گے اور اس سے یہ سسٹینیبلٹی انشاءاللہ ممکن ہو سکے گی. بریگیڈ صاحب، یہاں پہ جو عسکریت پسند تھے وہ کدھر گئے؟ عسکریت پسندوں کی جو ان کے جو ٹھکانے تھے بنیادی طور پہ وہ اسی میں ہی آباد تھے. اور جب ان کو ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اکثریت ان میں سے یہاں سے یا تو وہ بھاگ گئی یا وہ بالکل چھوٹے چھوٹے گروپس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ وزیرستان میں اس طریقے سے جس طرح وہ پہلے رہا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے گروپوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ریزسٹنس ہو سکتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ دے ٹرانسمیوٹیڈ دیم سیلف انٹو اے نیٹ ورک آف اسمال نیٹ ورک ٹو ڈائلیوٹ ان ٹائمز ٹو کم. ملیٹنٹس کون کون سے تھے یہاں پہ؟ بنیادی طور پہ تحریک طالبان جو ہے وہ اس میں ایک نمائندہ تنظیم کے طور پہ جس میں تمام طرح کے جو ملیٹنٹس تھے وہ اکثریت پسند تھے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں. کچھ فارنرز بھی بہت جو ہے اس میں اس آپریشنز کے اندر وہ جو ہے وہ مارے گئے اور بیشتر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ان کو یہاں سے اس علاقے کو بھی چھوڑنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک طالبان جو تھی وہ ایک عکاس تھی تمام گروپوں کی جو اس کے لیے وہ ان کو وہ سینکچریز پرووائڈ کرتے تھے. بریگیڈ صاحب، یہاں پہ پاپولیشن بھی ہوسٹیج بنی ہوئی تھی، کچھ کی سمپتھیز بھی تھیں. کیا ٹیکٹکس تھی ملیٹنٹس کی کہ وہاں پہ انہوں نے پوری پاپولیشن کو ہوسٹیج کیا ہوا تھا؟ کیا کرتے تھے؟ میرے خیال میں جب حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی تو اس کے بعد ان کے پاس ایک مکمل میں سمجھتا ہوں فیلڈ اوپن تھا کہ وہ اپنے وہاں کی پاپولیشن کو کسی بھی طرح اس کو ہاسٹیج کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وزیرستان کے محسود بھائیوں نے اس دور میں بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا، بہت سی سختیوں کو برداشت کیا. اور آج جب وہ واپس آتے ہیں اور اس علاقے میں امن کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نوید سنانے کے لیے موجود ہے. بریگیڈ صاحب، میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو پاکستان کے باقی عوام ہیں وہ یہ جان سکیں کہ کن حالات میں یہاں ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں نے وہ عرصہ گزارا جب یہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، کس قسم کے مظالم تھے. یقیناً چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کا ہولڈ تھا، کنٹرول تھا. لوگوں کی عام زندگی چاہے وہ اقتصادی زندگی ہو چاہے ان کی معاشی زندگی ہو اس میں بے شمار پریشانیاں تھیں، ان کو بے شمار تکلیفیں تھیں. کسی اسکول میں بچوں کو تعلیم کے لیے اجازت نہیں تھی، بچیوں کے اسکولوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. عورتوں کے پر بے شمار پابندیاں تھیں، وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی، عام زندگی کی ضروریات کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے شمار سزائیں دی جاتی تھی. میں نہیں سمجھتا جو آج لوگ واپس آئے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ تمام
وہ مجبوریاں وہ مشکلات ان کے ذہنوں میں تھیں جب وہ یہاں سے نکلے ہیں، اور محض یہ کوئی حکومت کی یا ملٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ لوگ ڈسپلیس ہوں. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے ذہنوں پہ آج بھی اچھا بریگیڈیئر صاحب، ملٹری آپریشنز کے دوران کچھ آبویسلی ویپنز بھی ریکور ہوئے، کافی ایڈوانس قسم کے. کس قسم کے ویپنز تھے؟ کہاں سے آئے تھے یہ ویپنز؟ بہت سے ویپنز ہیں جو زیادہ تر پرانے آبسلیٹ نوعیت کے زیادہ تر ویپنز تھے، لیکن تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ فورن ویپنز بھی ہمیں ملے ہیں، اور ان ویپنز کے اندر بہت سا اسلحہ اور بارود ایسا ہے جو ہم سایہ ملکوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں ریکور ہوا ہے. تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ جو لیتھل وار ویجنگ میٹیریل یہاں موجود ہے، وہ اس کو آپ کسی ایک خاص جگہ یا مقام سے تو منسلک نہیں کر سکتے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ ہر طرح کا اور تقریباً ہر جگہ پایا جانے والا اسلحہ اور بارود موجود ہے. کہ کافی ٹف ٹیرین ہے، اور یہاں پہ برٹشرز بھی رہے، وہ بھی اس علاقے کو صحیح طرح سے اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکے. پاک فوج کے پاس ایسی کیا سکلز تھیں کہ آپ نے یہاں پہ کہا کہ پورا کنٹرول کر لیا اور اب نیکسٹ اسٹیج ریہیبلیٹیشن اور ڈیولپمنٹ پہ جا رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان فوج ایک بہت پیشہ ورانہ فوج ہے، اور اس کے جو آپریشنز ہیں ان کو کسی بھی طرح آکوپائنگ فورسز یا برٹش فورسز کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک تو ہم سن آف سوئل ہیں، دوسرا ہمیں لوگوں کی اور ہمارے محسود بھائیوں کی ہمیں اور یہاں کے لوکلز کی جو سپورٹ تھی، میں سمجھتا ہوں جو زمین کی جو مشکلات تھی وہ ہمارے لیے آسان ہوئی. اگر ان کی یہ سپورٹ ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ آپریشن کی کسی بھی ہدف کو شاید حاصل کرنا ناممکن ہوتا. اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ ساؤتھ وزیرستان میں مین مسئلہ کیا تھا جس وجہ سے ملیٹنٹس آئے، کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ایجوکیشن.